बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल व जवाब की बरह रास्त नशीस को लेकर फिर डायर असम्बली का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारी तारीख़ का एक बड़ा नुमाया नाम। पाकिस्तान से जो लोग वाकिफ़ हैं, उसकी तारीख़ से जो लोग वाकिफ़ हैं, उसकी सियासत से जो लोग दर्क रखते हैं, वो जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या मकाम है। गामदी साहब से हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह की जो शख्सियात होती हैं, वो जिस वक़्त सियासत के मैदान में आती हैं तो क्या क्या ऐसे इक़दामात हैं जिनके असरात फिर सदियों तक रहते हैं। हम सब आपने बताया था कि ये जो इनकलाबी शख्सियात होती हैं, इनका एक ख़ास ज़ाविया नज़र होता है, चीज़ों को अप्रोच करने का एक मख़सूस तरीक़ाकार होता है और फिर उसी के असरात हैं जो उनके इक़दामात में भी नज़र आते हैं। 3 बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें मैं चाहता हूँ हम सब से इस्तिफ़ादा करूँ। पहली चीज़ हमने देखा कि मईशत के बाब में उन्होंने एक नज़रिया पेश किया और सोशलिज़म उस वक़्त जो दुनिया के अंदर एक पूरे का पूरा फ़िक्र फ़लसफ़े के तौर पे मौजूद था, उसी को अपना के उसका इतलाक़ पाकिस्तान के ऊपर भी कर दिया। आपका जो इल्म है तारीख़ का, बिलख़ुसूस इस नज़रिए के हवाले से जब ये रूब अमल हुआ, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की मईशत को? इसके नतीजे में क्या कोई नुकसान पहुँचा? आप आम तौर पे भी सरमाए और मईशत की नफ्सियात के बारे में कुछ बात करते हैं। क्या कुछ आपकी जवानी का एक बरह रास्त मुशाहिदा भी है? पाकिस्तान कहाँ खड़ा था जिस वक़्त भुट्टो साहब ने मुल्क सँभाला और मईशत के बारे में उनके जो इक़दामात थे, उसका नतीजा क्या निकला? ये उनका नज़रिया नहीं था। ये नज़रिया तो उस वक्त दुनिया में हर जगह ज़ेर बहस था। मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि सोवियत यूनियन में एक बड़ा इनकलाब बर्पा हो चुका था, यानी रूस में इनकलाब बर्पा हुआ और फिर सोवियत यूनियन वजूद में आ गई। ये मालूम है कि उसमें बहुत सी मुसलमान रियासतें भी उसका हिस्सा थीं, जो बाद में फिर आज़ाद हुई। इसी तरह चीन में भी इसको बड़ी पजीराई मिली। दुनिया के बहुत से दूसरे मुल्कों में लोग यही नारा लेकर उठे। ये एक पूरा फ़लसफ़ा है। इस फ़लसफ़े से उस वक्त सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं, बड़े बड़े दानिशवर मुतासर थे। अब भी बाज़ दानिशवरों को आप देखें तो वो उसके मुबल्लिग़ हैं। वो समझते हैं कि इंसानियत का मसला इसी से हल होगा। सरमायादाराना मईशत इंसान के साथ क्या करती है, वो किस तरह बतदरीज अपने मैकेनिज़्म के लिहाज से अखलाकी शऊर से आरी हो जाती है, उस पर तनकीद करते हैं। इसी तरह कार्ल मार्क्स ने जो सरमाए और मेहनत के बाहमी ताल्लुक़ की हिकमत वाज़े की थी, उससे भी लोग बहुत मुतासर थे। तो उसके तहत सब लोग ये ख्याल करते थे कि ये तरीक़ा अगर इख्तियार किया जाए तो इससे हम गरीबों के मसले को भी हल कर सकते हैं, दौलत की मुनसिफाना तकसीम भी हो सकती है और इंसानियत को एक ऐसे रास्ते पर डाला जा सकता है जिसमें सरमाए की चीरादस्तियों और उसके इस्तेसाल से इंसान को निजात हो जाए। ये बहस कि नीयत क्या है, मुहर्रिकात क्या हैं, कोई बड़ा इनकलाबी रहनुमा किसी नज़रिए से फिलवाक़े शगफ़ रखता है, उस नज़रिए से मोहब्बत रखता है, उसको इत्मीनान है कि ये नज़रिया लोगों के लिए मुफीद हो सकता है या वो अपने सियासी इक़्तिदार के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, ये एक अलग बहस है। ये आपके इल्म में है कि मैं इस तरह के मुहर्रिकात और नीयतों की तायीन को सही नहीं समझता। जो कुछ ज़ाहिरन हमारे सामने है वो ये है कि ये कोई घर में बैठ के बनाया गया नज़रिया नहीं था, बल्कि इसकी एक पूरी तारीख़ है। यानी यूरोप में ये कैसे पैदा हुआ, इस पर कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा, इसके माजी में क्या क्या फ़लसफ़े कार फरमा थे, हेगल के फ़लसफ़े के बाज़ पहलुओं को सामने रख कर क्या एक नई जदलियात तरतीब दी गई, उसको किस तरह मईशत से मुतल्लक़ किया गया, फिर मईशत से मुतल्लक़ करने के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई थी जिसमें एक जागीरदारी निज़ाम गोया मर रहा था और एक सनती इनकलाब अपने नताइज पैदा कर रहा था, क्या तवक्कुआत वाबस्ता की गई, वो अगर आप उस ज़माने का लिटरेचर पढ़ें और उस ज़माने के बड़े मुफक्किरीन की चीज़ें पढ़ें तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि कोई एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं, दसियों लोग उससे मुतासर हुए। दुनिया में कई मुल्कों में उसका तजुर्बा किया गया और भुट्टो साहब के बाद भी बहुत से मुल्क हैं जिनमें वो तजुर्बा किसी न किसी दर्जे में जारी है और बहुत से दानश्वर हैं जो आज भी उसकी तब्लीग करते हैं। तो इसलिए मेरे नज़दीक
یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے کہ وہ اچانک اٹھے، انہوں نے ایک نظریہ بنایا اور بنا کے انہوں نے اس ملک میں مسائل پیدا کر دیے۔ جب کوئی نظریہ اس درجے میں عالمی افق پر نمودار ہو جائے، اس کے ساتھ لوگوں کے مسائل وابستہ ہوں اور یہ سمجھا جا رہا ہو کہ وہ انہیں حل کر سکتا ہے، دنیا بھر کی دانش اس کی تبلیغ میں مصروف ہو، دنیا دو کیمپوں میں بٹی ہوئی محسوس ہو رہی ہو کہ ایک جانب اس نظریے کے علمبردار ہیں اور دوسری جانب اس کے مخالفین ہیں، اس صورتحال میں ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں غربت بھی ہے، جہاں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم بھی ہے، یہاں استحصال کے بہت سے پہلو بھی سامنے نظر آتے ہیں، کسی لیڈر اور کسی رہنما کا اٹھ کر اس نظریے کو معیشت کا حل سمجھنا یا بیان کرنا یا اس کے لیے ایک عزم پیدا کرنا، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے مستبد خیال کیا جائے۔ اس وقت کی صورتحال میں یہ چیز ہو سکتی تھی، بہت سی جگہوں پر ہوئی، ہمارے یہاں بھی ہوئی۔ اس نظریے کے نقصانات ہر جگہ سامنے ہیں، اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں میں اگر اس کو بیوروکریسی کے حوالے کر دیا جائے، یعنی پوری معیشت کو، تو اس کی بربادی یوں سمجھ لیجیے کہ تقدیر کا فیصلہ بن جائے۔ اچھا، یہی ہوا، یعنی اپنی ذات میں نظریہ خلاف فطرت ہے۔ انسانی فطرت کے بعد بنیادی مقدمات ہیں جن کے بارے میں یہ نظریہ سمجھتا ہے کہ انہیں معاشی احوال کی تبدیلی سے بدلا جا سکتا ہے۔ انسان کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ فطرت میں جو چیزیں بدیت کر دی گئی ہیں وہ اصل میں میرے وجود کی تشکیل کے عناصر ہیں، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ جب الگ نہیں کر سکتے تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فطرت کے ان مقدمات کو مان کر انسان کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل نکالا جائے۔ یعنی یہ بات کہ انسان ارادہ و اختیار رکھتا ہے، اس کا سوء استعمال کرے گا، اگر چوری بھی ہو جائے گی، ڈاکہ بھی پڑے گا، قتل بھی ہو جائیں گے، یہ انسانی فطرت کے ایک برے پہلو کا ظہور ہے، لیکن یہ سب داعیات انسان کی فطرت میں پائے جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ انسان اپنے ان داعیات ہی سے بالکل خالی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ کو ایسے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ان کے شر کو کم کیا جا سکے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ انسان کی جبلت اور فطرت کے انتقالوں کو مینیج کیا جا سکے۔ تو یہ طریقہ انقلابی ذہن کے لوگ پسند نہیں کرتے عام طور پر، اور اس وقت تو یہ نظریہ انقلابی تھا، اس کے نتائج انقلابی سمجھے جا رہے تھے، پوری دنیا میں ان کو بیان کیا جا رہا تھا، بلکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت دریافت کر لی گئی ہے، اور اب تو اصل میں صرف فکری لحاظ سے ایک دھکا لگانے کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا کو جانا ہی ادھر ہے۔ یہ صورتحال تھی، اس میں اقدامات کیے گئے، اور ایک خلاف فطرت نظریہ جو چیزیں پیدا کرتا ہے وہ سب ہمارے یہاں بھی ظہور پذیر ہوئیں۔ انہی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سوویت یونین کو بڑے فیصلے کرنے پڑے اور وہ ختم ہو گئی۔ خود چین کو بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑا، یعنی معیشت کے بارے میں پورے تصور کو تبدیل کرنا پڑا، اور اس کے بعد کہیں پھر وہاں ترقی کے راستے کھلے ہیں۔ یعنی جمہوریت تو نہیں آ سکی وہاں، لیکن معیشت کے باب میں تو کم و بیش سرمایہ دارانہ معیشت کو اختیار کر لیا گیا ہے، یا اس کا ایک ایسا امتزاج پیدا کر لیا گیا ہے جو اب اس اصول پر اب مبنی نہیں ہے۔ یہ دنیا بھر میں تغیر آیا، اور دنیا بھر میں اس کا تجربہ کر کے، بڑے پیمانے پر تجربہ کر کے انسان نے سیکھا ہے۔ انسان تجربات سے سیکھتا ہے، اس لیے میرے خیال میں ہمارے ملک کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچا، تاہم ایسے تجربات بڑے لیڈر کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں بھی ہوا۔ ایک بڑے خوبصورت سے ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا، ایک چیز بتائیے گا ہم صاحب، جب آپ یہ بات کرتے ہیں، آپ کے جو سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین کے باب میں تو غامدی صاحب نے پوری جو ماضی کی روایت تھی اس پر بغیر کسی تردد کے غور و فکر کی، اور جو کچھ ان کے رجحانات فکر بنے اس کو بیان کیا، لیکن سیاست کے باب میں جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو جو اسٹیٹس کو ہے، جو رائج نظام ہے، جو دنیا کا چلن ہے، جو ٹرینڈ ہے، اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو انقلابی سوچ ہے، انقلابی بات ہے، تبدیلی کا نعرہ ہے، اب خود جس دور میں یہ بات کی گئی ہے، کہا جاتا تھا کہ جی چند بڑے خاندان ہیں جن کے دولت کا ارتکاز ہو گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر اسٹیٹس کو کا ساتھ دینا ہے۔ اگر اس طرح کے انقلابات کے ان اقدامات کی آدمی تائید نہ کرے تو پھر تو جو جیسے ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ دو نقطہ نظر ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے
کہ آپ جو غلطیاں، کوتاہیاں، خرابیاں دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ انہیں کو دیکھیں گے تو آپ یہ چاہیں گے نا کوئی تبدیلی لائی جائے، ان کو انقلابی طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک زاویہ نظر یہ ہے۔ دوسرا زاویہ نظر یہ ہے کہ سیاست اور معیشت کے معاملے میں کوئی انقلابی طریقہ کارگری نہیں ہوتا۔ اختیار کیا جائے تو ایک مفسدے کا آپ علاج کرتے ہیں، اس سے 10 مفاسد اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صحیح طریقہ یا صحیح لائے عمل تدریجی اصلاح کا ہے۔ یہ کہ یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ اسٹیٹس کو برقرار رہنا چاہیے، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ زیر بحث یہ ہے کہ جو آدرش، جو نصب العین، جو مقاصد، بڑے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں، مثلا یہ کہ غربت میں کمی آئے، مثلا یہ کہ استحصال کا خاتمہ ہو، مثال کے طور پر یہ کہ دولت کی زیادہ سے زیادہ منصفانہ تقسیم کے اسباب پیدا کیے جائیں، یہ بڑے اچھے مقاصد ہیں۔ ان اچھے مقاصد کے حصول کا طریقہ کیا ہو؟ انقلابی طریقہ۔ اور میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے یہ سیکھا ہے۔ میں بھی بہت انقلابی رہا ہوں، اور بہت سی انقلابی دعوتیں ہیں جن سے متاثر بھی ہوا ہوں اپنے شباب کے زمانے میں، اور جذبہ بھی ہوتا تھا کہ معلوم نہیں ہم کب اٹھیں گے اور گویا کہ قاعدہ آسماں بگردہ نہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید نے جس طرح بہت سے دوسرے فلسفیانہ مباحث کے بارے میں رہنمائی فرمائی اور ان کی حقیقت کھول دی، اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ دنیا میں جو تغیرات بھی آتے ہیں ان کو سیاست، معیشت اور معاشرت میں ہمیشہ تدریجی عمل کے ذریعے سے آنا چاہیے۔ پیغمبروں نے اپنے زمانے میں جب چاہا ہے کہ خرابیوں کی اصلاح کریں تو بالکل یہی طریقہ اختیار کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اختیار کیا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے اختلاف یہ ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یا معیشت کی اصلاح کے لیے یا معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے، جسے ہم سماج سے تعبیر کرتے ہیں، کیا کوئی انقلابی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو فساد پیدا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی تسکین ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے مفاسد پیدا ہو جائیں گے کہ ان سے نکلنا آسان نہیں رہے گا۔ یہ جب بھی اس طرح کا کوئی انقلابی طریقہ اختیار کیا جائے گا، اس میں انسان کی جان، مال، آبرو خطرے میں آئے گی، استبداد پیدا ہوگا، اور اس طرح کے انقلابی لوگ پھر یعنی صدی، 2 صدی تک انسان کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیں گے کہ ان کے نہاب سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں ان سب طریقوں کو غارت کرے ایمان بھی سمجھتا ہوں، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ سوویت یونین نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ آپ ایران میں دیکھ رہے ہیں، اور بھی جتنے انقلابات آئے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک بدترین نوعیت کا استبداد اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف متعین کریں، ان کو سامنے رکھیں، اور پھر ایک تدریجی عمل کی ابتدا کر دیں۔ یعنی ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ اس میں آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، کیا ہم کریں گے اور کیا قدرت کا نظام خود بخود نتیجہ خیز کر دے گا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں طریقہ کار سے اختلاف رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک صحیح طریقہ تدریجی اصلاح کا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں لوگ کیسے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں غلامی ختم کیوں نہیں کر دی گئی؟ یعنی غلامی ختم ہونی چاہیے، اس کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ فک و رقبہ، لوگوں کی گردنیں چھڑائی جائیں۔ یہ منزل ہے، یہ مقصد ہے، طے کر دیا گیا۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ایک تدریجی عمل ہے جس کی ابتدا کی گئی، اور جس چیز کا موقع بنتا چلا گیا اس کے بارے میں ہدایت دی جاتی رہی، اور پھر اس کو خود سماج کے اپنے عمل پر چھوڑ دیا گیا کہ وقت کے ساتھ یہ چیز درست ہو جائے۔ یہی معاملہ آپ کو ہر سیاسی مسئلے میں اختیار کرنا پڑتا ہے، یعنی بنیادی رہنمائی، منزل کا تعین، مقصد کو آپ سامنے رکھیں، اور پھر آپ کی دانش، آپ کا فکر، آپ کے تعلیمی ادارے، آپ کے مذہبی رجحانات، ان کی تعبیرات، اور اسی طریقے سے آپ کے سیاستدان اور رہنما اس تدریجی عمل میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اس میں قانون کی طاقت اسی وقت استعمال کی جائے
جب وہ تدریجی عمل اس جگہ لے جائے معاملات کو جہاں قانون مؤثر ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے، اس میں کوئی مقصد کا اختلاف نہیں ہے۔ جب آپ اسٹیٹس کو انقلابی طریقوں سے ختم کرنے کی صحیح کرتے ہیں تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرے نزدیک وہ سخت خلفشار کا باعث بنتا ہے، اس سے ہر چیز درہم برہم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح اس کے لیے ہے کہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اختلال اور فساد معاشرت میں ہو، معیشت میں ہو، سماج میں ہو، سیاست میں ہو، سخت ناپسند ہے۔ اختلال اور فساد جس میں انسان کی جان، مال، آبرو کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کے لیے جو بازی کھیلنا کا جذبہ ہے وہ کسی خدا اور خدا کی ہدایت سے بے نیاز آدمی میں تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن خدا اور خدا کی ہدایت کے ماننے والے لوگوں کے لیے ان چیزوں کی حرمت ہے۔ لہٰذا کوئی ایسا لائے عمل نہیں اختیار کیا جا سکتا جو فساد پیدا کر دے۔ تو اگر آپ فساد سے بچ کر صحیح مقاصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تدریجی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، تدریجی اور ارتقائی، یعنی آپ نے منزل متعین کر لی، راستہ طے کر لیا، کن مراحل پر کیا کرنا ہے وہ اقدامات کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ اب آپ سوسائٹی کو، معاشرے کو ساتھ لے کر بہت اطمینان کے ساتھ اس سفر کی جانب آگے بڑھیں۔ جب آپ بڑھیں گے تو اس کے بعد وہ نتائج نکل آئیں گے، دنیا میں نکلیں۔ یہ جو جمہوریت کے حق میں انقلاب پیدا ہوا ہے، دنیا میں جو سیاسی اقدار اس وقت مان لیے گئے ہیں، جیسے کہ میں اس کو بیان بھی کرتا ہوں کہ دنیا میں بنیادی حقوق کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر مان لیا گیا ہے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار، کہ اب دنیا میں کوئی دستور بھی ان کے بارے میں کمٹمنٹ کیے بغیر نہیں بنتا۔ یعنی آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ ان کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ عملاً ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، لیکن اس درجے کا انقلاب ان کے حق میں آ گیا ہے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح آیا ہے، یعنی ایک تدریجی عمل کے ذریعے سے یہ کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، کسی شخص کے الفاظ قانون نہیں ہے، بادشاہ سلامت کا فرمان قانون نہیں ہے۔ پہلے قانون کو وجود میں آنا چاہیے، اس کے بعد حکم صادر ہونا چاہیے، فیصلہ صادر ہونا چاہیے۔ اسی طرح قوموں کا حق خود ارادی 1928 کے بعد دنیا نے مان لیا ہے کہ اب قبضے نہیں کیے جائیں گے، لوگوں کی زمین قبضے میں لے کر وہاں اپنے جھنڈے نہیں لہرائے جائیں گے، بلکہ ایسا ہر قبضہ ناجائز ہے اور قوموں کو حق حاصل ہے وہ اپنی قومیت کے احساس کا خود فیصلہ کریں، اور اگر وہ چاہیں کہ وہ اپنا ایک علیحدہ نظم اجتماعی بنائیں تو اس کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح فیصلوں کی بنیاد امرہم شورا بینہم پہ ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کی رائے۔ تو یہ جو سیاسی اقدار اس وقت اقدار بن گئی ہیں دنیا بھر میں، یہ اسی تدریجی عمل سے بنی ہے۔ ایسے ہی آپ معیشت میں، معاشرت میں، سماج میں اور سیاست میں وہ اقدار متعین کریں یا اہداف متعین کریں، پھر یہ طے کریں کہ اس کا لائے عمل کیا ہوگا۔ یہ طریقہ میرے نزدیک انبیاء کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس لیے میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ ہم سب ایک بڑا اچھا اور اہم سماجی نقطہ بھی واضح ہوا اس باب میں۔ صحیح بتائیے گا، اہل نظر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے معیشت کے باب میں جو بیانیہ اپنایا، پاکستان کے اندر جو ریاست کی پورا کا پورا نظام ہے اس پر آج تک اس کے اثرات باقی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے معیشت کے اندر، صنعت کے اندر، اور اسی طریقے سے بسا اوقات احتساب کا بیانیہ پیش کر کے صنعت کاروں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس پہ بڑی تنقید بھی کی ہے کہ یہ بالکل چڑیوں کی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پتھر مارا تو سب کے سب اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہماری جو قومی مزاج ہے حکمرانی کا، اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آگے ٹریول کرتا ہوا پہنچا ہے؟ یہ تو اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا، یعنی فوج کی مداخلت تو اس سے بہت پہلے ہوئی۔ خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کے نتیجے میں سیاست کے میدان میں آئے، ان کا انتخاب بھی ایوب خان نے کیا تھا، اور ایک نیا دستور بنایا گیا۔ جو دستور اس قوم کے نمائندوں نے بنایا تھا 1954 میں بھی اور 56 میں بھی، وہ دساتیر ختم کر دیے گئے۔ ان کی جگہ پہ 1962 کا دستور قوم کو دیا گیا، وہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا دستور تھا۔ یہ مداخلت تو اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ انقلابی اقدامات سے جو نتیجے نکلے کرتے ہیں وہ بھی نکلے، اور وہ بڑے خلفشار کی صورت میں نکلے، اس کا معیشت کو بڑا نقصان پہنچا، لیکن ان سب کو سنبھالا جا سکتا تھا اگر فوجی مداخلت اس طریقے سے نہ ہوتی رہتی۔ فوجی مداخلت کے مفاسد پر ہم چونکہ بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ چیزیں الگ الگ نہیں ہوتی، بے شمار عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران میں اس نے بھی بہت کچھ فساد پیدا کیا۔
نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب. ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے سیاسی اقدامات میں سے معیشت کے باب میں ان کا جو نقطہ نظر و بیانیہ تھا اس پر ہم نے گفتگو کی. سول ملٹری کانفلکٹ آج تک جاری ہے. بھٹو صاحب کے دور میں جو اقدامات انہوں نے کیے اس سے یہ مسئلہ کیوں ریزالو نہیں ہوا, اس کے اندر غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے, اس کو بھی ہم جانیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.